हाउ डेयर यू। आरिफा का गुस्से से बुरा हाल था। कहने लगी अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसने उंगली उठा के मुझे तनबीह की। मैंने कहा हाथ नीचे रख के बात करो। एक बार तुम्हारे हाथ का थप्पड़ खाने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा भी खाऊंगा या तुम उंगली उठा के मुझसे बात करोगी। अपने खैर ख्वाह के साथ तमीज़ से बात करते हैं, समझी। मेरा ये कहना था कि उसने मुझसे चिल्ला के कहा, अपनी खैर ख्वाही तुम अपने पास रखो, आइंदा मुझसे उलझने की कोशिश की तो मुंह की खाओगे। मैंने कहा मुंह की खाना मंजूर है, लेकिन जो कह रहा हूं ना बस उस पर तवज्जो दो। मैं तुम्हें अहमर के साथ ना देखूं। शायद मेरा रोब जमाने वाला अंदाज उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये कह के मैं रुका नहीं था। मैं वहां से वापस अपने घर चला गया। मैं अहमर की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। लड़कियों के करीब होना उसके बाएं हाथ का खेल था। अगले रोज वलीमा था, लेकिन मेरा अब अहमर के घर जाने का कोई मूड नहीं था। वो कहने लगा, कहाँ हो तुम, अभी तक नहीं पहुंचे। मैंने कहा बस ऐसे ही, मूड नहीं है। कहने लगा क्यों मूड नहीं है, तुम आओ वहाँ पे, तुम्हारा मूड मैं ठीक करता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा मूड नहीं है तो मतलब नहीं है। कहने लगा मुझे तुम्हारी किसी से मुलाकात करवानी थी। मैंने कहा किससे। कहने लगा राइमा से। मैंने कहा ये कौन है। कहने लगा आओ तो तुम्हें बताऊं कि वो कौन है, उसे देखते ही तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरा किसी भी लड़की से मिलने का मूड नहीं है। कहने लगा तुम्हें हुआ क्या है, इतना बदल क्यों गए हो। मैंने कहा मैं कभी भी लड़कियों के मामले में इतना आगे नहीं गया जितना कि तुम जानते हो, और ये बात तुम अच्छे तरह से जानते हो। कहने लगा तो कल तुम्हारी आरिफा से किस बात पे बहस हो रही थी। मैंने कहा नहीं, उसे आदत है हर वक्त चिक चिक करने की, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। कहने लगा फिर भी। मैंने कहा उस लड़की का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस दिन मेरा दिमाग आउट हुआ ना तो उसके साथ वो करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद करेगी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अभी तो उसके उस थप्पड़ का जवाब मैंने नहीं दिया जो उसने बिला वजह मुझे मारा था। मैंने तो उसकी जान बचाई थी, उसके बाप की लुटने वाली गाड़ी को बचा रहा था। पता नहीं ये क्यों समझ रही है कि मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। अरे ये लड़की है क्या, कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा खूबसूरत और अमीर बाप की बेटियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, और जिस चीज़ पे ये इतना अकड़ती है ना, जिस दिन मैं चाहूँ ना इसे अपने इशारों पे नचा सकता हूँ, और इसे पता भी नहीं चलेगा कब ये मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। और जब हो जाएगी तब मैं इसे ठुकराऊंगा और फिर बताऊंगा कि इंसल्ट किसे कहते हैं। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था। उस लड़की का रवैया, उसकी हरकतें मेरा बीपी हाई करने के लिए काफ़ी थी। अहमर कहने लगा उफ इतना गुस्सा। कहने लगा बात क्या हुई थी। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था, छोड़ो तुम जाओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के साथ कोई प्रोजेक्ट में काम मत करना। बहुत सरफिरी है, अपने आप को ऊंचा रखने के लिए दूसरों को गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ती। लड़कों से बात करने की उसे तमीज़ नहीं है। मैं चाहता था कि मैं अहमर को उसके खिलाफ करूं। पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहता था कि अहमर अरफा के साथ काम करे। वो कहने लगा छोड़ो तुम, मैं ऐसी लड़कियों को संभालना जानता हूँ, और वैसे भी मुझे ऐसी तीखी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं। जानते हो ना मुझे तीखा कितना पसंद है। अरे उस लड़की को देख के तो मेरे मुंह में पानी आता है। मैं अपनी मुट्ठियाँ भींचे उसकी बकवास पता नहीं कैसे सुन रहा था। मैंने कहा अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, मेरे सर में दर्द है और मैं आ नहीं सकता। मैं फ़ोन बंद कर चुका था। मुझे वैसे ही बड़ा गुस्सा आ रहा था। समझ में ये नहीं आ रहा था कि उस लड़की को अहमर के जाल से बचाऊं तो बचाऊं कैसे, क्योंकि वो मुझ पे भरोसा नहीं करती थी, और अहमर कभी भी हाथ आई हुई लड़की को छोड़ नहीं सकता था। पता नहीं क्यों मैं ये नहीं चाहता था कि वो उसे बर्बाद करे। पता नहीं क्यों ये सोच सोच कर के वो अहमर के साथ प्रोजेक्ट पे काम करेगी, मेरी बेचैनी उरूज पे थी। एक तो वो लड़की धमकियों से डरती नहीं थी, मुझे किसी खातिर में नहीं लाती थी, हालांकि मैं सच में उसे बचाना चाहता था। इसके बावजूद कि उसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसके बावजूद कि वो मुझे बुरा समझती थी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उसे अहमर के चुंगल से बचाना चाहता था। समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसे बचाऊं कैसे। अगले रोज़ मैं ऑफिस गया तो मेरे डैड कहने लगे कि मैं तुम्हें एक फार्म हाउस का नक्शा दे रहा हूँ, आज से तुम सर्वे में लग जाओ, ज़्यादा शहर से दूर ना हो,
اور ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہائی وے کا روٹ نہ پڑتا ہو، لیکن جگہ جتنی سستی تم کروا لو گے ہمارے لیے اتنا ہی بینیفٹ ہوگا۔ میں نے کہا وہ میں کر لوں گا۔ انہوں نے مجھے نقشہ دیا، کم از کم بھی 5 کنال کی جگہ پہ وہ فارم ہاؤس بننا تھا، لیکن اگر بن جاتا تو بہت شاندار بنتا۔ میں سفر کے لیے نکل چکا تھا، کافی جگہ میں نے رابطہ کیا، ایسے لوگوں سے جو اپنی بنجر زمین کو بیچنا چاہتے تھے، اور وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ۔ ایسی زمین جس پہ کاشت ممکن نہیں ہوتی انہیں کسان کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں، اور وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ بہرحال میرا سودا ہو چکا تھا اور کافی سستے میں ہوا تھا۔ سب سے زیادہ فائدہ مند بات یہ تھی کہ ہائی وے روڈ پر ہی مجھے وہ زمین مل رہی تھی، بس ذرا سا فاصلہ تھا۔ میں ایڈوانس دے چکا تھا۔ واپس آتے آتے مجھے شام ہو گئی تھی جب میں نے اپنے پاس سے احمر کی گاڑی گزرتی دیکھی۔ شاید میں نظر انداز کر جاتا، لیکن فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر میں عارفہ کو دیکھ کر میری گاڑی کو بریک لگی۔ شکر ہے کہ پیچھے کوئی دوسری گاڑی نہیں تھی، ورنہ میری گاڑی سے بری طرح سے ٹکرا جاتی۔ رات کے اس پہر وہ عارفہ کو کہاں لے کے جا رہا تھا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکا، لیکن اگر میں اس کا پیچھا کرتا تو یقیناً عارفہ مجھے ہی غلط سمجھتی۔ جہاں میں آ چکا تھا وہاں ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی، سامنے ہوڈیز ٹنگی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً سے ایک ہوڈی خریدی اور اسے پہن لیا۔ اس کی ہیٹ اتنی لمبی تھی کہ میرا آدھا چہرہ چھپ چکا تھا۔ میں نے گاڑی بڑی تیز رفتار سے چلائی۔ کچھ ہی منٹوں میں احمر کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی کو لے جا چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانے، اور اتفاق ایسا تھا کہ میں اپنی گاڑی میں نہیں آیا تھا، یہ آفس کی گاڑی تھی جو میرے والد نے چند دن پہلے ہی شو روم سے نکلوائی تھی۔ احمر اس گاڑی کو بالکل بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے میں بالکل ٹینشن فری تھا۔ میں اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا جب اس کی گاڑی ایک فارم ہاؤس کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ فارم ہاؤس ابھی زیر تعمیر تھا، شاید اسی پر دونوں نے مل کر کام کرنا تھا۔ چوکیدار دروازہ بند کر چکا تھا، میں اندر نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں ایسا کیا کروں، کیونکہ فارم ہاؤس کے اندر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شاید وہ اسے صرف سروے کے لیے لایا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی سے کانچ کی 7 اپ اور کوکا کولا کی بوتلیں نکالی، جو اکثر میں سفر کے دوران پی کر گاڑی میں ہی پھینک دیتا تھا۔ وہ نکال کر میں نے کچھ دور فاصلے پر توڑ کر پوری سڑک پر کانچ بچھا دیا۔ میری گاڑی کانچ سے دور تھی۔ مجھے پتا تھا جیسے ہی احمر کی گاڑی یہاں سے گزرے گی اس کی گاڑی کے ٹائر پنچر ہو جائیں گے۔ آسمان بھی ابر آلود تھا اور بارش کی پیش گوئی ویسے بھی پہلے سے ہو چکی تھی۔ وہ جان بوجھ کے اسے لایا تھا، اور ایسے وقت میں لایا تھا جب بارش تیز ہونے پر وہ شخص اسے گاڑی میں دوران سفر نہ چھوڑتا، یا کسی بھی سناٹے والی جگہ پر گاڑی روک کے کچھ بھی غلط کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے اس سے کیا غرض تھی یہ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ اچھی لگتی تھی، بہت سی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ حالانکہ جتنی وہ میری انسلٹ کرتی تھی مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں اس کی فکر میں گھلنے لگا تھا۔ میری گاڑی اندھیری سائڈ پہ کھڑی تھی۔ تیز رفتاری سے اگر کوئی بھی گزرتا تو یقیناً میری گاڑی کو نہ دیکھ پاتا۔ اس کے فارم ہاؤس سے 10 میل کے فاصلے پر میں نے یہ حرکت کی۔ کچھ ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی۔ میں وہیں جھاڑیوں میں کھڑا احمر کی گاڑی کے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوڈی میں نے پہن رکھی تھی، ناک تک میرا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ بارش میں بھیگ چکا تھا۔ تبھی احمر کی گاڑی باہر نکلی اور اس رفتار سے وہاں سے گزری۔ 2 منٹ میں ہی ٹائر پنچر ہو گئے۔ گاڑی رک گئی۔ اوہ شٹ! احمر نے فرنٹ ڈور کھولا، کہنے لگا گاڑی کے ٹائر پنچر ہو گئے۔ پتہ نہیں کس جاہل نے مین روڈ پہ کانچ کی بوتلیں توڑ رکھی ہیں۔ تیز بارش میں عارفہ باہر نہیں آئی، البتہ گاڑی میں بیٹھی اس کی آواز آئی۔ اب کیا ہوگا؟ گاڑی کیسے ٹھیک ہوگی؟ مجھے گھر جانا ہے، گھر جاتے جاتے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ کچھ بھی کرو احمر پلیز۔ وہ کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں، تمہارے سامنے ہے، اوپر سے بارش شروع ہو گئی ہے۔ عارفہ کہنے لگی مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں ابھی اپنے بابا کو کال کرتی ہوں، وہ کوئی گاڑی بھیج دیں گے۔ احمر کہنے لگا دیکھو یہاں قریب ہی ایک آبادی ہے، میں تمہیں وہاں لے جاتا ہوں، کسی مکینک کا پتہ کر لیتے ہیں، کیوں انکل کو پریشان کر رہی ہو؟ یہ سن کے مجھے پھر سے خوف آیا۔ تبھی میں نے اپنی گاڑی کچے راستے سے گزاری اور مین جگہ پر اس گاڑی کو لے کر آ گیا۔
ان کی گاڑی کے پاس اپنی گاڑی کھڑی کی۔ میں نے کہا اینی پرابلم؟ اپنی آواز بدل کے میں نے بات کی۔ احمر کہنے لگا آپ جائیں یہاں سے۔ میں نے کہا شاید آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ احمر غصے سے بولا آپ سے کہا نا آپ جائیں یہاں سے۔ عرفہ کہنے لگی ایک منٹ احمر، کہنے لگی احمر گاڑی پنچر ہے، ہم لوگ بری طرح سے پھنس سکتے ہیں۔ کہنے لگی سنیں آپ ہمیں مین روڈ تک ڈراپ کر دیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں کر دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ احمر غصے سے مجھے گھور رہا تھا، میرا چہرہ ویسے بھی آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا۔ آنکھوں کی طرف سے ہوڈی کی کیپ میں نے یوں کاٹی کہ میری آنکھیں نظر نہ آ سکیں اور میں گاڑی سے راستہ دیکھ سکوں۔ احمر فرنٹ سیٹ پہ میرے ساتھ میں بیٹھ گیا اور عرفہ پیچھے کی نشست پہ۔ میں نے گاڑی کافی تیز رفتاری سے چلانی شروع کی، بس دل میں یہ اطمینان تھا کہ وہ میری گاڑی میں بیٹھی ہے، احمر اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ احمر کہنے لگا یہ تم نے چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، کسی نے نفرت نکالنے کے لیے میرے منہ پہ تیزاب پھینک دیا تھا، چہرہ پورا جھلسا ہوا ہے، اگر میں نے چہرہ دکھا دیا تو آپ دونوں ڈر جائیں گے۔ یہ سن کے احمر نے جھرجھری لی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں؟ میں نے کہا بہت خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا۔ بڑی تیز رفتاری سے میں نے گاڑی چلا کر مین روڈ تک انہیں پہنچایا۔ احمر کہنے لگا بس ٹھیک ہے یہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احمر کہنے لگا عرفہ تم گھر تک جاؤ گی تو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، اس کے بعد وہاں سے میں کوئی بھی کیب لے لوں گا۔ کہنے لگی ہاں پلیز، اس وقت میں کیب نہیں لینا چاہتی، رات کے 12 بج رہے ہیں۔ میں نے عرفہ کو اس کے گھر تک چھوڑا، احمر بھی وہیں اتر گیا۔ جب تک وہ اپنے بنگلے کے اندر نہیں چلی گئی مجھے چین نہیں آیا۔ اپنے بنگلے کے چھوٹے سے گیٹ سے اندر جانے سے پہلے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھانے ہی والا تھا، کہنے لگی سنیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلو غائبانہ طور پہ ہی صحیح اس نے میرا شکریہ تو ادا کیا، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں تو یقیناً میری گاڑی میں بیٹھتی ہی نہیں۔ میں اپنے پروجیکٹ پہ بھی کام شروع کر چکا تھا، فارم ہاؤس کی طرف بہت سے مزدور لگا چکا تھا، مجھے وہ فارم ہاؤس ہر حال میں 3 مہینے میں مکمل کرنا تھا۔ ویسے بھی زیادہ تر ایریا پول اور باغ پہ مشتمل ہونا تھا، کنسٹرکشن بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کی ڈیزائننگ کرنے میں اور سب کچھ کرنے میں بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ لیکن میں نے وقت کو بچانے کے لیے مزدور زیادہ رکھ لیے تھے، دن کے الگ تھے رات کے الگ تھے۔ اتفاق تھا کہ جس فارم ہاؤس پر احمر اور عارفہ کام کر رہے تھے وہ اس جگہ سے قریب تھا، اس لیے اکثر ایسے ہوتا کہ احمر کی گاڑی میری گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، جہاں وہ گاڑی کھڑی کرتا میں اس کے پیچھے کھڑی کر لیتا۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اسے تنہا سنسان سڑک نہیں مل رہی، مجبوراً اسے سیدھی شرافت سے رہنا پڑ رہا تھا، یا شاید وہ عارفہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتا تھا۔ 3 مہینے بعد جو فارم ہاؤس میں نے تیار کیا وہ بہت سے کلائنٹس کو پسند آیا، بہت اچھی قیمت پر وہ سیل ہوا، میرے والد کو کروڑوں کا فائدہ ہوا تھا۔ لیکن جو فارم ہاؤس احمر کا بنایا تھا اس کی کوئی خاص قیمت نہیں لگی تھی۔ ہم سب بزنس مینز کے اندر بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بنائی ہوئی چیز مہنگے داموں بکے، اور جب بزنس پارٹی ہوتی تھی تو اس بات کو سراہا جاتا تھا۔ اس بار پارٹی میرے والد نے کی تھی، سکندر انکل کا آنا بھی لازم بات تھی۔ مجھے لگا کہ عرفہ نہیں آئے گی، لیکن وہ آئی تھی۔ لیکن جب میں نے اسے احمر کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ دونوں ہنس کے آپس میں بات کر رہے تھے۔ احمر نے مجھ سے ہاتھ ملایا، میرے گلے لگا، کہنے لگا بڑے چھپے رستم نکلے تم، اتنی بڑی کامیابی، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ میں نے کہا بہت شکریہ، لیکن وہ اپنا رخ بدلے ہاتھ باندھے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میری نظریں عرفہ کی طرف تھیں کہ شاید وہ بھی تعریف کرتے، شاید اپنی سوچ میرے بارے میں بدل لے۔ کہنے لگی احمر اگر ہو گیا ہے تو چلیں۔ وہ چاہتی تو اکیلی بھی جا سکتی تھی، احمر کے ساتھ ہی اسے کیوں جانا تھا؟ اسی کے ساتھ وہ پوری پارٹی میں گھومتی پھرتی رہی، سب سے ملتی رہی، اور میرا جی جلانے کے لیے یہ بات کم نہیں تھی۔ لیکن وہ جہاں بھی تھی میری نظروں کے احاطے میں تھی، بار بار میری نظریں جیسے اس کی پہرے دار بن گئی تھیں۔ عجیب لڑکی تھی،
مجھے ایک عجیب سی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ آج تک کبھی کسی لڑکی کے لیے میں اتنا فکر مند نہیں ہوا تھا، مجھے پرواہ تک نہیں ہوتی تھی، لیکن اس لڑکی کے لیے مجھے ہر وقت فکر ستاتی رہتی تھی۔ میں اس کا پیچھا کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ ایک اجنبی بن کے اپنے چہرے کو چھپا کر میں اکثر اس کا پیچھا کرتا تھا جب وہ احمر کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایک بار وہ ایک مال میں شاپنگ کر رہی تھی۔ جب احمر اس سے کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں، تم اپنی شاپنگ کرو، وہ دکان سے باہر جا چکا تھا۔ میں بھی کچھ فاصلے پر جینٹس ٹی شرٹس دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، ابھی بھی میرا چہرہ ہوڈی میں چھپا ہوا تھا، تو میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی آپ یہاں؟ میں نے کہا جی، آپ کون؟ کہنے لگی آپ شاید وہی ہیں نا جنہوں نے ہماری ایک بار مدد کی تھی، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اوہ اچھا آپ، میں بالکل انجان بن گیا۔ کہنے لگی میں کب سے دیکھ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ وہی ہیں یا نہیں، لیکن پھر کافی غور کرنے کے بعد دل نے کہا کہ نہیں، آپ وہی ہیں، اس دن آپ نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ میں نے کہا چلیں آج آپ میری مدد کرتے ہیں۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان میں سے کون سی ٹی شرٹ خریدوں۔ اس نے واقعی میری مدد کر دی، ایک ٹی شرٹ مجھے پکڑائی، کہنے لگی یہ بہت اچھی ہے۔ میں نے وہ خرید لی۔ عین اسی وقت کچھ نوجوان اس شاپ میں داخل ہوئے، اپنی پسٹل نکالی اور شیشے کا دروازہ بند کر دیا۔ ان میں سے ایک نوجوان کاؤنٹر پہ چلا گیا، چلو پیسے نکالو۔ دوسرا نوجوان وہاں موجود کسٹمر سے موبائل اور پیسے مانگنے لگا۔ ایک نوجوان ہم دونوں کے پاس بھی آیا، چلو نکالو جو کچھ جتنا ہے سب کچھ نکالو۔ میں نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا جس نے پسٹل پکڑی ہوئی تھی، اور بہت زور سے پکڑا۔ یہ دیکھ کے عرفہ کے ہوش اڑے، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نوجوان اپنے باقی ساتھیوں کو بلانے لگا، لیکن اس کے ہاتھ سے پسٹل گر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے پسٹل اٹھائی اور اس کے سر پہ رکھ دی اور اسے گردن سے پکڑ کے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی پشت میرے سینے سے لگی تھی۔ میں نے کہا اسے گولی سے اڑا دوں گا، سب لوگوں کے پیسے واپس کرو۔ وہ نوجوان چلا رہا تھا، اوئے کمبخت پیسے واپس کرو، مار ڈالے گا مجھے یہ۔ جتنے بھی نوجوان اس شاپ کے اندر داخل ہوئے تھے وہ لوگوں کے پرس اور پیسے واپس کرنے لگے، ان کے موبائل بھی انہیں واپس کرنے لگے۔ اسی وقت شاپ کیپر نے خطرے کا الارم بھی بجا دیا۔ کچھ ہی دیر میں گارڈ اس دکان کے پاس آ چکے تھے، وہ لڑکے پکڑے جا چکے تھے۔ سب سے زیادہ حیرت سے مجھے عرفہ دیکھ رہی تھی۔ بہت سے نوجوان اور خواتین میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے۔ شاپ کیپر بھی کہنے لگا کہ اگر آپ نے اتنی بڑی جرت نہ دکھائی ہوتی تو وہ تو ہمارے سارے پیسے لوٹ کے جا چکا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی لڑنا آتا تھا، ڈرپوک قسم کا نوجوان نہیں تھا میں مار کھانا بھی جانتا تھا اور مارنا بھی جانتا تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا عرفہ کہنے لگی بات سنیں۔ میں وہیں رک گیا۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگی آپ بہت اچھے انسان ہیں، کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ میں نے کہا میرا نام جان کے کیا کریں گی؟ آج ہماری اتفاقیہ ملاقات تھی، ہو سکتا ہے بعد میں کبھی نہ ہو۔ کہنے لگی پھر بھی آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کا نام جاننا چاہتی ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا نام کیا بتاؤں۔ اپنا اصل نام بتاتا تو وہ تن فن کرتی ہوئی چلی جاتی۔ میں نے کہا میرا نام سالار ہے۔ کہنے لگی بہت اچھا نام ہے آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ایم سوری، میں اپنا نمبر ہر کسی سے نہیں شیئر کرتا۔ کہنے لگی اوکے کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنے پرس میں سے ایک کارڈ نکالا، کہنے لگی اس پہ میرے بابا کا اور میرا فون نمبر ہے اور میرے آفس کا ایڈریس بھی ہے، آپ پلیز آئیے گا نا کبھی، میں اپنے بابا سے آپ کو ملواؤں گی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ آج تو میں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی۔ کہنے لگی مجھے بریو لوگ بہت پسند ہیں اور آپ ایسے ہی ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جسے اپنی زندگی سے محبت نہیں ہوتی وہ خود بخود نڈر ہو جاتا ہے، اور مجھے اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی کیوں؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ آپ کو کیوں زندگی سے محبت نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ نے میرا چہرہ نہیں دیکھا نا، اس لیے آپ ایسی بات کر رہی ہیں۔ میں روز اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہوں اور اپنا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے خود سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جس نے مجھے دیکھا وہ مجھے دیکھتے ہی آنکھیں بدل لیتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے ایسی بات کہی تاکہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔
کہنے لگی آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کس نے کیا؟ میں نے کہا چھوڑیں اس بات کو، آپ جان کے کیا کر لیں گی۔ میں نے کارڈ جیب میں ڈالا اور وہاں سے چلا گیا۔ گھر آ کے پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اپنے کمرے میں لیٹ کے میں اس کا کارڈ بار بار دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہو۔ حالانکہ کارڈ ہی تو تھا، مگر سوچنے والی بات تھی اس نے مجھے کارڈ کیوں دیا۔ نہ تو میں نے اس سے جاب کے لیے کہا تھا، نہ ہی میرا کوئی مقصد تھا۔ مجھے اس سے کوئی فیور نہیں چاہیے تھی اور شاید اسے بھی مجھ سے کوئی فیور نہیں چاہیے تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنا کارڈ کیوں دیا؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے فون کروں یا نہ کروں۔ اگر اسے فون کرتا تو وہ سمجھتی کہ میں واقعی اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا امپریشن اس کے آگے خراب ہو سکتا تھا اور میں یہ امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کب کب کہاں جاتی تھی، کیا کرتی تھی، پل پل کی رپورٹ مجھے ہوتی تھی۔ میں نے ایک جاسوس تک اس کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ آپ شاید مجھے پاگل سمجھیں، مگر میں یہ کیوں کر رہا تھا میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ صبح صبح وہ واک کرنے اپنے والد کے ساتھ پارک میں جاتی تھی اور مجھے اس سے وہاں ملاقات کرنی تھی۔ میں اپنے اسی ہوڈی کو پہنے وہاں پہنچا۔ واکنگ ٹریک پہ چل رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کوئی میٹنگ کے متعلق بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا تو مجھے دیکھ کے ٹھٹک کے رک گئی۔ سکندر انکل کہنے لگے کیا ہوا بیٹا، رک کیوں گئی؟ کہنے لگی بابا مجھے آپ سے کسی کو ملوانا ہے۔ پھر کہنے لگی سالار بات سنو۔ میں وہیں رک گیا، پلٹ کے اسے دیکھا۔ ابھی بھی ہوڈی کی کیپ میرے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگی بابا یہ سالار ہے، آپ کو بتایا تھا نا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو اسی نے ہمیں گھر تک پہنچایا تھا۔ اور پھر وہ اس دن جو مال میں ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ سکندر انکل کی طرف بڑھایا۔ وہ مجھے بڑے مشکوک انداز میں دیکھ رہے تھے۔ پھر کہنے لگے بیٹا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے تم نے؟ تو عرفہ کہنے لگی بابا ان کے چہرے پہ کسی نے تیزاب پھینک دیا تھا، یہ کسی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتے۔ سکندر انکل کہنے لگے او، ایک تو یہ لوگ بھی اپنی دشمنی میں سامنے والے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ کہنے لگے اور سناؤ ینگ مین کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا چھوٹا موٹا بزنس ہے، اپنی فیکٹری ہے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ کس چیز کی؟ میں نے کہا میں جینٹس کپڑے سلائی کرواتا ہوں اور سیل کرتا ہوں۔ اچھا کام ہے، اللہ نے روزی روٹی لگا رکھی ہے۔ کہنے لگے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ پھر اپنا کارڈ دینے لگے تو عرفہ کہنے لگی میں ان کو کارڈ پہلے دے چکی ہوں، لیکن انہوں نے ابھی تک فون کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ شاید اسے میری کال کا انتظار تھا۔ میں نے کہا آپ سے پھر ملاقات ہوگی، میں ایکچولی واک کے دوران زیادہ بات چیت نہیں کرتا، بس اپنی واک کرتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے تکلف برتا تھا۔ سکندر انکل کہنے لگے اوکے ٹھیک ہے، ویسے کیا تمہاری رہائش یہیں کہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، یہاں اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں۔ کہنے لگے کبھی آنا ہمارے گھر پہ چائے پینا، ہم لوگ یہیں بنگلوز میں ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بنگلے کا نمبر تک مجھے بتا دیا، اپنی اسٹریٹ نمبر بھی بتا دی۔ شاید وہ اپنے باپ سے ہر بات ڈسکس کرتی تھی، سب کچھ بتاتی تھی۔ میں سکندر انکل سے دوبارہ ہاتھ ملا کے واک کرنے لگا۔ شاید میں ایک ہی کلر کی اور ایک ہی قسم کی ہوڈی پہنتا تھا اور اس کی عرفہ کو پہچان ہو چکی تھی۔ وہ مجھے جہاں دیکھتی تھی فوراً پہچان جاتی تھی۔ تیسرے راؤنڈ پہ میں نے دیکھا کہ وہ اکیلی ہی تھی۔ سکندر انکل شاید تھک گئے تھے کیونکہ وہ بینچ پہ بیٹھ چکے تھے۔ واک کرتے کرتے وہ میرے برابر میں آ گئی۔ کہنے لگی آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے میں کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا مجھے ایسا ضروری تو نہیں لگ رہا، ہاں اگر آپ بتانا چاہتی ہیں تو بتا سکتی ہیں۔ پھر وہ بتانے لگی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے، بڑے بڑے مالز، فارم ہاؤس اور ہوٹلز کے نقشے بناتی ہے، آرکیٹیکچرر ہے، اور نہ صرف آرکیٹیکچرر بلکہ کنسٹرکشن بھی اپنے سامنے کرواتی ہے۔ میں نے کہا آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ کہنے لگی نہیں بھائی نہیں ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا اسی لیے آپ کو بیٹا بننے کا شوق ہے؟ کہنے لگی یہی سمجھ لے، بچپن سے یہی سنتی آ رہی تھی کہ بیٹی ہے، یہ سکندر کا کیا ساتھ دے گی، سکندر کے کام کو کیسے سنبھالے گی۔ آپ کو پتہ ہے جب میری دادی زندہ تھیں تو میری والدہ کی ناک میں دم کر رکھا تھا،
بار بار کہتی تھیں میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی کیونکہ ہمیں وارث چاہیے جو سکندر کا اتنا بڑا کام سنبھال سکے۔ میری والدہ روتی رہتی تھیں۔ مجھے بڑا غصہ آتا تھا دادی پہ۔ شاید آپ کو عجیب لگے گا لیکن میں جائے نماز پر اپنی دادی کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ لڑکیاں کمزور ہیں، کچھ کر نہیں سکتی، اپنے باپ کا بازو نہیں بن سکتی، سہارا نہیں دے سکتی۔ میرے خیال سے یہ ایک غلط سوچ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ لڑکیاں آج کل لڑکوں سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کا پلس پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کاروبار بھی کرتی ہیں اور گھر بھی سنبھالتی ہیں، اور مرد اگر کماتا ہو تو پانی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیتا، وہ گھر کبھی نہیں سنبھالتا، اور مجھے ایسے مرد بہت برے لگتے ہیں۔ میری سوچ یہ ہے کہ اگر عورت کما کر گھر چلا رہی ہے تو مرد کو بھی اس کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کہنے لگی آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا رہتا ہوں، اس لیے کاروبار کو بھی کبھی بہت زیادہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ میرے پاس بہت سے مواقع آئے، بہت سے لوگوں نے انویسٹمنٹ کا بھی کہا، لیکن میں نے اتنا پیسہ کیا کرنا ہے؟ اچھا بھلا ایک بڑا سا لگژری فلیٹ ہے، چھوٹی سی فیکٹری ہے، دانا پانی چل رہا ہے، سواری کے لیے گاڑی بھی ہے، انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کہنے لگی شادی نہیں کی آپ نے؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا اس جیسی شکل کے ساتھ کون سی لڑکی شادی کرے گی؟ کیوں مذاق کرتی ہیں مس؟ میں نے جان بوجھ کے اس کا نام نہیں لیا تھا کیونکہ اس نے مجھے اپنا نام ابھی تک نہیں بتایا تھا۔ کہنے لگی عرفہ، میرا نام عرفہ ہے، عرفہ سکندر۔ میں نے کہا گڈ نیم، اوکے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس کا شاید اور بھی باتیں کرنے کا موڈ تھا۔ کہنے لگی بات سنیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ جاتا اس نے مجھے پکارا۔ میں 2 قدم پیچھے لے کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگی وہ اگلی ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ نے تو کبھی کال ہی نہیں کی، اپنا نمبر تک نہیں دیا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑکا۔ میں ترستا تھا اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ میری اصل پہچان کے ساتھ صرف نفرت کرتی تھی۔ نیا موبائل نمبر میں پہلے سے ہی اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا وہ آپ کا کارڈ پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دیا تھا۔ ایکچولی مجھے لگا کہ مجھے کبھی بھی آپ سے بات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں گے بھی تو کیا بات کریں گے؟ وہ کہنے لگی میرے پاس تو بہت ساری باتیں ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں آپ کا نمبر لے سکتی ہوں؟ میں نے کہا جی شور لے لیں، لیکن مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی۔ کہنے لگی مجھے ایسے مرد بہت اچھے لگتے ہیں جو بلا وجہ لڑکیوں سے افیئرز نہیں چلاتے۔ میں نے کہا تھینک یو۔ میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل میں میرا نمبر سیو کیا۔ میں نے کہا مجھے بھی ایسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں جو بلا وجہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی۔ میں اس کے سامنے اپنے کردار کو کہیں بھی جھول نہیں دینا چاہتا تھا، یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اس سے بات کرنے میں دلچسپی ہے، اور وہ شاید میری بات سمجھ بھی گئی۔ کہنے لگی میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، بس مجھے آپ بالکل ڈیفرنٹ لگے، اس لیے دل چاہتا ہے کہ آپ کے بارے میں جانوں۔ میں نے کہا اوہ اچھا، آپ شاید اس بات سے دلچسپی رکھتی ہیں کہ میرے منہ پہ تیزاب کس نے پھینکا، اور یہ کہ میری کہانی کیا ہے۔ میری بات پہ اس نے نظریں چرائیں۔ بس یہی سمجھ لیں، ویسے بھی آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت بہادر ہیں، اور مجھے بریو لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایک تو آپ بریو ہیں، دوسرا آپ شریف بھی ہیں۔ آج کل لڑکوں میں شرافت بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آگے بڑھ گیا۔ اب مجھے عرفہ کے فون کا انتظار تھا، اور بہت بے چینی اور بے تابی سے انتظار تھا۔ بار بار میں اپنا فون دیکھتا تھا کہ اب کال آئے گی، اب کال آئے گی۔ پورا دن آفس میں نے کوئی 70 بار اپنا موبائل پکڑ کے چیک کیا، میٹنگ کے دوران بھی۔ میرے والد بھی شاید مجھے نوٹ کر رہے تھے۔
کہنے لگے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ میٹنگ کے دوران تم بار بار فون کیوں دیکھ رہے ہو؟ جانتے ہو نا میٹنگ کے دوران تو فون کال اٹھانا ہی الاؤ نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ڈیڈ، کوئی ضروری میسج آ رہا تھا، اٹس اوکے۔ لیکن مجھے چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے، اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ یہ فون کیوں نہیں کر رہی؟ میری بے چینی عروج پہ تھی۔ بار بار فون چیک کر رہا تھا، یہاں تک کہ چارجنگ تک فل کر چکا تھا تاکہ کسی بھی وجہ سے کال ڈراپ نہ ہو سکے۔ اپنے آپ پہ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی، کبھی کسی لڑکی کے لیے میں نے اتنی بے چینی محسوس نہیں کی تھی۔ رات کا 1 بجا تھا، تبھی